अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे अमेरिका और बरतानिया पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए सरगर्म है। इस हवाले से उनके सिफारतकार क्या कर रहे हैं, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे क्या जनरल बाजवा जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के खिलाफ थे और उन्होंने मार्शल लॉ की धमकी लगाई थी या नहीं लगाई थी, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पाकिस्तान में कोई 2.5 करोड़ से जायद बच्चे कभी उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। वजारत मनसूबाबंदी की एक अहम रिपोर्ट आई है जिसमें होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं पाकिस्तान के तालीमी मयार के हवाले से। इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कच्चे में जो पुलिस एहलकारों को 12 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया है। अब हुकूमत ने पंजाब हुकूमत ने मुश्तरका तौर पे सिंध के साथ मिलकर एक ऑपरेशन का आगाज़ किया है। ये पाकिस्तान में 53वां ऑपरेशन है कच्चे के डाकुओं के खिलाफ, लेकिन अब तक कच्चे के डाकू ख़त्म होने की बजाय हर गुजरते दिन और साल में ये मज़ीद ताकतवर होते जा रहे हैं। इसके असबाब क्या हैं, इसके अब तक क्या कुछ हुकूमत इनके खिलाफ इकदामात ले चुकी है, इस पर भी तफसीलन एक गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए जो सिफारतकार सरगर्म है। इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, उन्होंने भी इस हवाले से कंफर्म किया कि अमेरिका और बरतानिया ख़ास तौर पे ये दो ममालिक इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। और उसकी वजूहात जो सबसे ज़्यादा कि इमरान खान के लिए उनका जो इंटरेस्ट है वो इमरान खान के ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं PTI के सपोर्टर्स, उनकी बड़ी तादाद में बरतानिया में और अमेरिका में उनका होना है। अमेरिका की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा माजी में भी जो PTI के अरकान हैं ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ फ़ंड रेजिंग कांग्रेसमैन के लिए ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनको फ़ंड्स देते हैं जो अमरीकी की कांग्रेस के नुमाइंदगान हैं उनको, और उसकी बुनियाद के ऊपर ये लॉबिंग करते हैं। ख़ास तौर पे इमरान खान के हवाले से ये जो रिजीम चेंज हुआ उसके बाद तो सेवरल इनके इस तरह के फ़ंड रेजर ऑर्गेनाइज़ किए गए, उसमें मुख्तलिफ कांग्रेसमैन को इन्वाइट किया गया। करारदाद एक पास हुई। उसके साथ साथ अब जो है मेरी इतलात के मुताबिक अमेरिका इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक है इस इमरान खान की रिहाई के लिए। और जो दूसरा सबसे अहम मुल्क इस टाइम मुतहरिक है वो बरतानिया है। बरतानिया के हवाले से अगर आपने देखा होगा कि एक तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा एक डायस्पोरा है जो PTI का सपोर्टर है वहाँ पे बरतानिया में, और इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक भी हैं। आपने पिछले दिनों देखा था जो जुल्फ़ी बुखारी ने वहाँ पे एक जो बरतानवी पार्लियामेंट थी उसके एक कमेटी में इन्होंने एक PTI के हवाले से एक मुनक़िद कराई थी तकरीब, जिसमें मेहर बानो कुरैशी शाह महमूद कुरैशी की बेटी वो भी उन्होंने शिरकत की थी, जुल्फ़ी बुखारी ख़ुद थे। उसके साथ साथ जो बरतानवी अरकान पार्लियामेंट थे दो या तीन, वो उन्होंने भी शिरकत की। अब जो रिसेंट एक पाकिस्तान में सरगर्मियों के हवाले से मेरी इतलात हैं कि जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं जेन मैरियट, इन्होंने रिसेंटली मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है कुछ सियासतदानों के साथ भी और इस तरह जो बाकी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके साथ भी। मेरी इतलात के मुताबिक इस हवाले से वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से और इमरान खान के हवाले से उन्होंने बातें भी की हैं। रिसेंट मोस्ट जो थी नवाज़ शरीफ से पिछले हफ्ते मुलाकात हुई इनकी मरी में। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो इस मुलाकात में मौजूद थे, और बरतानवी हाई कमिश्नर और उसके साथ साथ लाहौर में जो कौंसल जनरल उन्होंने भी इस मुलाकात में शिरकत की है। मेरी इतला ये थी कि इसमें एक तो जो बरतानिया में हालिया जो नस्ली फसादात थे उसमें पाकिस्तान का जो एक सहाफ़ी था फेक न्यूज़ में जिसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी उनके हवाले से भी मामला उठाया गया, और उसके साथ साथ जो दूसरा मामला इमरान खान के हवाले से भी था। और इसकी वजूहात जो बरतानिया है या उसमें जो मेरी मुख्तलिफ ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जो मेन रीज़न है बरतानिया के कंसर्न का, एक तो ये कि इमरान खान जो मौजूदा हुकूमत है इस टाइम बरतानिया में उसके काफ़ी सारे अरकान के साथ शुरू से वेल कनेक्टेड थे। इमरान खान ओवरऑल भी बरतानिया में जो बरतानिया की अशराफिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और मशहूर हैं, एक तो क्रिकेट की वजह से भी, और उसके साथ साथ जो दूसरा एक अहम रीज़न है वो इनके जो साबिक वो थे बीवी भी जमाइमा गोल्डस्मिथ और उनके जो भाई हैं जैक गोल्डस्मिथ, उनकी वजह से भी काफ़ी अशराफिया में। तो
ایک جو سب سے اہم ریزن جو میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو برطانوی سفارتکاروں کو اور برطانوی حکومت ہے ان کو اس حوالے سے کافی کنسرن ہے، وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ اس حوالے سے بھی کافی پریشان ہے کہ اگر یہ اس طرح کا پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کا ڈائسپورا، کیونکہ ان کو سب سے اہم چیز جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی شدت پسندی کی طرف چلے گئے یا اس طرح کی شدت پسندانہ کوئی مظاہرے یا اس طرح شروع کر دیا تو اس سے کافی زیادہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے برطانوی جو سوسائٹی ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی عمران خان کے خلاف کوئی ایڈورس یہاں پہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا ایکشن لیا جائے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ برطانیہ بھی اس حوالے سے کافی سرگرم ہے۔ میں نے نواز شریف اور مریم نواز کے کچھ قریبی جو ذرائع ہیں ان کے ساتھ بات کر کے یہ اس حوالے سے کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ کیا یہ جو ملاقات تھی یہ اس میں عمران خان کی کوئی رہائی کے لیے یا اوورآل عمران خان کے کیس کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی اس ملاقات میں یا نہیں۔ تو جو نواز شریف کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اور مسلم لیگ کے سینئر رہنما وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی بالکل بات نہیں ہوئی، یہ ایک ٹوٹلی ایک سوشل ایک میٹنگ تھی۔ برطانوی جو ہائی کمشنر ہیں وہ اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہیں پاکستان میں، وہ ملاقاتیں بھی کرتی ہیں، کافی وہ سوشل ہیں، اور اس حوالے سے یہ جسٹ ایک سوشل میٹنگ تھی، اس میں کسی نہ تو وہ فیک نیوز کے حوالے سے جو پاکستانی کے ملوث ہونے کا معاملہ تھا وہ ڈسکس کیا گیا ہے، اور نہ ہی جو عمران خان کا معاملہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہ ٹوٹلی ایک یوں سمجھے کہ ایک کرٹسی کال تھی، اس میں کوئی اس طرح کے معاملات ڈسکس نہیں کیے گئے۔ بہرحال جو میری اطلاعات ہیں کہ اس میں کافی زیادہ ایکٹیو ہیں برطانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے عمران خان کے حوالے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا، کیونکہ یہ اس میں جو سویلین گورنمنٹ سے زیادہ جو اہم ہے وہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ عمران خان کے اوپر جو 9 مئی کے مقدمات وہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کی وجہ سے یہ عمران خان کی جو موجودہ صورتحال ہے، کیا یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس حوالے سے قائل کر سکتے ہیں، یا جو ایک پریشرائز کر کے عمران خان کے حوالے سے کوئی اس طرح کا فیصلہ لے سکتے ہیں کہ ان کو ملک سے باہر بھیجا جائے، یا کوئی اس طرح کا وہ کیا جائے، کوئی ڈیل کی جائے۔ یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ اس حوالے سے کافی زیادہ متحرک ہونے کی مجھے ایک سے زیادہ ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ عمران خان کے لیے کافی متحرک ہیں امریکہ اور برطانیہ کے جو سفارت خانے ہیں یہاں پہ۔ بات کر لیتے ہیں جنرل عاصم باجوہ کے حوالے، جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے یہ جو کہا گیا کہ وہ اس حق میں نہیں تھے کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف لگایا جائے، وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلی چوائس جو آرمی کی بھی تھی جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگانے کے حوالے سے تھی۔ اگر حکومت نہیں مانتی جنرل فیض حمید کے اوپر تو پھر جو 4 جو نام تھے، 3 اور تھے جنرل فیض حمید کے علاوہ، ان کو آرمی چیف لگایا جائے لیکن جنرل عاصم منیر کو نہ لگایا جائے۔ یہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، انہوں نے بھی اس حوالے سے بیانات دیے ہیں مختلف کہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ایکسٹینشن کے حوالے سے چاہتے تھے، اور اگر وہ ایکسٹینشن نہ ملے تو پھر یہ تھا کہ وہ جو جنرل فیض حمید تھے ان کے آرمی چیف لگائے جانے کے حوالے سے زیادہ وہ حق میں تھے بجائے اس کے کہ جنرل عاصم منیر کے۔ اب جو اس پہ ایک ریسنٹ بیان آیا ہے وہ نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھی سینیٹر عرفان صدیقی، انہوں نے یہ اس حوالے سے بتایا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے مسلم لیگ نون کے ایک اہم معاشی جو ایکسپرٹ اور رہنما تھے، ان کو یہ ایک انڈائریکٹلی مارشل لا لگانے کی دھمکی دی تھی کہ اگر یہ معاملات ٹھیک نہ ہوئے آرمی چیف کے حوالے سے تو پھر یہ مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ غالباً جو عرفان صدیقی صاحب کا اشارہ ہے وہ محمد زبیر کی طرف ہے، کیونکہ اس ٹائم وہ زیادہ ملتے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ سے محمد زبیر۔ اور دوسرا جو یہ عرفان صدیقی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی یہ کہا تھا کہ آپ نواز شریف کو بھی، اور جو اس ٹائم شہباز شریف وزیر اعظم تھے پی ڈی ایم دور حکومت میں، ان کو بھی کہا تھا کہ آپ یا تو جنرل فیض حمید کو لگا لیں یا پھر جو باقی 3 نام ہیں ان میں سے کسی کو لگا لیں۔ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس کے ساتھ ساتھ فوج حق میں نہیں ہے۔ اس کا بنیادی جو ایک ریزن ہے وہ یہی ہے کہ جو باقی 4 افسران تھے وہ پی ایم اے لانگ کورس سے تھے، اور جنرل عاصم منیر جو تھے یہ او ٹی ایس سے تھے، آفیسرز ٹریننگ سکول، اس سے تھے۔ تو یہ ایک فوج کے اندر بھی بڑا اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ امتیاز پایا جاتا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے
سے اس ٹائم یہ مختلف مسلم لیگ نون کے وزراء یہ بیانات دے رہے ہیں کہ اس حق میں نہیں تھے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف لگانے کے حوالے سے۔ بہرحال اس حوالے سے یہ جو مختلف وزراء کر رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے، تو کوئی اس پہ ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آئی، اور اس کی ریزن جو مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ جو آرمی کے افسران ہوتے ہیں ان کے اوپر 2 سال تک پابندی ہوتی ہے کہ وہ پبلک میں جا کے اس طرح کوئی نہ بیانات دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے کوئی وہ میڈیا پہ آ کے یا کوئی سیاسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ابھی تک قمر جاوید باجوہ کی طرف سے اس پہ کبھی کوئی موقف نہیں آیا۔ میں نے بھی کوشش کی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات کر کے یہ پوچھا جائے یا ان کے قریبی ذرائع سے یہ بات کر کے پوچھی جائے کہ کیا انہوں نے کوئی اس طرح کا کبھی مارشل لاء لگانے کا کوئی دھمکی دی ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ کبھی انہوں نے یہ کہا ہو کہ جنرل فیض حمید کو لگائیں یا پھر کسی اور کو لگا دیں، جنرل عاصم منیر کو نہ لگائیں، لیکن میرا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ اس پہ مزید جو بھی اپڈیٹ اور جو انفارمیشن ہوئی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اب بات کر لیتے ہیں جو پاکستان میں آؤٹ آف سکول بچے ہیں، اس حوالے سے وزارت منصوبہ بندی کی طرف سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے 2023 کی۔ یہ بڑی ہوش ربا قسم کے اس میں انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اب تک کوئی 2 کروڑ اور 56 لاکھ بچے ایسے ہیں جو کہ کبھی سکول ہی نہیں گئے، انہوں نے کبھی اسکول تک دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہوش ربا قسم کے انکشافات ہیں کہ پاکستان کی 22 سے 24 کروڑ جو آبادی ہے اس میں سے ایک اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ آبادی کا، جنہوں نے آگے جوان ہونا ہے اور پاکستان کا مستقبل ہے، انہوں نے آج تک کبھی اسکول دیکھا تک نہیں ہے، پڑھائی تو دور کی بات ہے۔ تو اس حوالے سے یہ حکومت کو یہ کوئی 134 اضلاع کی انہوں نے وہ کیا ہے، جو ٹاپ پہ جو بیسٹ پرفارمنس ہے اس میں اسلام آباد ہے جو ڈسٹرکٹس میں سے جو سب سے زیادہ جس میں اسکول گوئنگ بچے ہیں جن کی تعداد ہے۔ سندھ اور بلوچستان یہ ٹاپ 10 میں بھی نہیں آتے، ان کے جو سکولز ہیں ٹاپ 10 جو اضلاع ہوتے ہیں اس میں بھی نہیں آتے، جو پرفارمنس کے حوالے سے اچھی پرفارمنس جو ایجوکیشن وائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف اضلاع ہیں اس میں بلوچستان تو سب سے پیچھے ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی KPK اور سندھ کے حوالے سے بھی کوئی اچھی خاصی کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے۔ یہ جو رپورٹ ہے اس میں جو حکومت کو بھی مختلف ریکمنڈیشنز اور یہ دی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارا مستقبل ہے وہ یہی جو بچے ہیں ان کو اگر سکول کے حوالے سے محروم رکھا جائے گا، ان کو سکول میں نہیں بھیجا جائے گا، اس کی بنیادی وجہ تو غربت ہی ہے۔ تو یہ ایک انٹر کنیکٹڈ ہے، حکومت کو اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے والدین کو اس حوالے سے راغب کیا جائے، جو فرینڈلی کوئی اس طرح کی پالیسیز بنائی جائیں کہ اگر کوئی غریب گھرانے سے بچہ ہو تو اس کو فائنینشیل جو ہے اس میں وہ امداد کی جائے گی۔ تو یہ ہمارا جو مستقبل ہے اگر یہ اس طرح سڑکوں اور گلیوں پہ اور مزدوری میں ضائع ہو گیا تو پاکستان کا مستقبل تاریک ہوگا۔ تو اس حوالے سے حکومت کو یہ وفاق کے لیول پہ بھی اور صوبوں کے لیول پہ تمام صوبوں کو مل کے اس پہ کوئی نہ کوئی پالیسی لانی چاہیے، ادروائز یہ پاکستان کا جو فیوچر ہے یہ بڑا کوئی اچھا یا روشن نہیں نظر آتا۔ بہرحال اس حوالے سے مزید بھی جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب بات کر لیتے ہیں جو کچے میں ڈاکوؤں نے وہاں پہ ایک اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے، جو پرسوں کا واقعہ ہوا بڑا افسوسناک، جس میں 12 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ کچے کا جو اگر آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا سا پتہ ہو تو یہ اوورال کوئی 20 کلومیٹر کا ایک جو ٹکڑا ہے، سندھ کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے، پنجاب کے ساتھ بھی ہے اور بلوچستان کے ساتھ بھی ہے۔ سندھ سے گھوٹکی سے یہاں شروع ہوتا ہے، جو پنجاب ہے یہاں پہ رحیم یار خان اور راجن پور سے ملحقہ ہے، اور پھر اس سائڈ سے بلوچستان سے بھی۔ تو یہاں پہ یہ تقریباً ایک نو گو ایریا بن چکا ہے وہاں پہ۔ اس میں مختلف جو گینگز ہیں وہ سرگرم ہیں، جس میں شر گینگ ہے، کوش گینگ ہے، لٹھانی گینگ ہے، لنڈا گینگ ہے، عمرانی گینگ ہے اور دشتی گینگ ہے۔ یہ تمام تر جو ہے اگر آپ دیکھا جائے تو ریسنٹلی یہ سب سے زیادہ ایکٹیو رہے ہیں۔ یہ تمام تر جو گینگز تھے لوگوں کو اغوا برائے تاوان کے حوالے سے ہو، سڑکوں کے اوپر آ کے ڈاکے ڈالنے کے حوالے سے ہو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو اغوا کرنے کے حوالے سے ہو،
باقی پھر جو ہنی ٹریپ اور اس طرح کے بھی مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، لوگوں کو سستی چیزوں کا جھانسا دے کے وہاں پہ بلواتے ہیں، وہاں پہ ان کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، پھر اغوا برائے تاوان میں اچھی خاصی رقوم لیتے ہیں۔ پولیس وہاں پہ تقریباً نہیں جا سکتی۔ یہ جو معاملہ ہوا اب ریسنٹلی، یہ بھی بڑا ایک افسوسناک کہ 12 پولیس اہلکار جب اپنی ڈیوٹی سے واپس آ رہے تھے تو ان کے اوپر وہاں پہ اٹیک کیا گیا راکٹ سے، گولیوں سے، اور تو یہ جو حکومت ہے، وفاقی حکومت کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تینوں صوبائی حکومتوں کو اس حوالے سے مل بیٹھ کے ایک ونس اینڈ فار آل کوئی اس کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ اس طرح نہیں چل سکتا کہ پاکستان میں ایک ایریا نو گو ایریا بن جائے۔ جس طرح طالبان کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا کہ وہاں پہ جو نو گو ایریا سے ان کو ختم کیا گیا، انہوں نے بھی اس 20 کلومیٹر کے ایریا میں ایک اپنی رٹ قائم کی ہوئی ہے اور اپنی ایک ریاست قائم کی ہوئی ہے۔ تو اس کو حکومت کو ختم کرنے کے لیے کوئی فل فلیج ایک آپریشن لانچ کرنا ہوگا، جس میں آرمی کو بھی ساتھ ساتھ شامل ہونا چاہیے، تاکہ یہ پاکستان کی بالکل عین سینٹر میں، جہاں سے یہ سنگم ہوتا ہے کہ آپ پنجاب سے یا باقی اس سے جب سندھ کی طرف جاتے ہیں وہاں سے جو یہ انٹر نہیں ہو سکتے، اس طرح کے یہ خطرات کی وجہ سے بلوچستان کی بھی وہاں سے انٹری ہے، سندھ کی، پنجاب کی، تو یہ ایک اہم مین سنگم کے اوپر 3 صوبوں کے اس طرح کا اگر نو گو ایریا بن جائے تو یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اگر اس کا دیکھا جائے، یہ آپریشن کا بھی انہوں نے اناؤنس تو کیا ہے کہ جوائنٹ آپریشن سندھ اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت مل کے کریں گے، لیکن یہ ماضی میں بھی اس طرح کے بڑے آپریشنز ہوئے، موجودہ کو ملا کے یہ 53rd آپریشن ہوگا جو حکومت کر رہی ہے ان کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف۔ ایک جو کامیاب آپریشن وہ آپ کے بھی نالج میں ہوگا، 2014-15 تھا غالباً، جب یہ چھوٹو گینگ وہاں پہ اس ٹائم مشہور تھا، جنہوں نے پولیس کے اہلکاروں کو اس ٹائم کو اغوا کیا تھا اور پھر انہوں نے اس کو کوئی تقریباً 7 پولیس اہلکاران کو پھر شہید بھی کر دیا تھا اس ٹائم۔ تو اس ٹائم ایک آپریشن کیا گیا تھا ود فل فورس، تو نہ صرف وہ جو اس ٹائم چھوٹو جو اس گینگ کا سربراہ تھا اس کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور کچھ عرصے تک پھر کچھ اس ایریا میں سکون بھی آ گیا تھا۔ لیکن اب جو یہ معاملہ ہے، یہ اس حوالے سے حکومت کو سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ پہلے بھی 52 آپریشن ہو چکے ہیں، 11 ارب کے قریب وہاں پہ جو خرچ ہوئے ہیں ان آپریشنز کے اوپر، اور یہ جو آپریشنز تھے اس میں کوئی تقریباً پولیس کے 34 اہلکاران شہید ہو چکے ہیں ان 52 آپریشنز میں، اور کوئی 69 کے قریب ڈاکو بھی مارے گئے تھے۔ لیکن اب بھی یہ ڈاکو نہ صرف وہاں پہ ان کا راج قائم ہے، بلکہ وہ گاہے بگاہے وہ اسٹیٹ کی جو رٹ ہے اس کو بھی چیلنج کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ حکومت کو فوج کے ساتھ مل کے یہ ایک آپریشن کرنا ہوگا اور اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا، اس معاملے کو اور اس نو گو ایریا کو، ادروائز یہ معاملہ اس طرح چلتا رہے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ